नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके सामने कुछ मसाइल ज़रूरिया के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वाक़यात तो आप बहुत सुनते ही रहते हैं और बेशुमार वाक़यात आप सुन चुके हैं, लेकिन कुछ मसाइल के बारे में भी कुछ गुफ्तगू हो जाए, जिससे कि हमारे लोग, ख़ासकर हमारे नौजवान, वो तबक़ा जो इल्म की तरफ उनका रुझान नहीं है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब हमारा रुझान हमारे नौजवान भाइयों का भी होना चाहिए, ज़रूरी है, कंपलसरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर व बेशतर लोग कितनी गलतियाँ करते हैं, कितनी खामियाँ करते हैं उस वक्त जबकि किसी भी मैयत को नहलाया जाता है या मैयत को कफ़न दिया जाता है। इस बारे में हम कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं। मैयत को कफ़न देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। कफ़न के 3 दर्जे हैं: ज़रूरत, किफ़ायत, सुन्नत। मर्द के लिए सुन्नत 3 कपड़े हैं: लिफाफा, इज़ार, कमीस। और औरत के लिए 5, 3 ये ओढ़नी और सीना बंद। कफ़न किफ़ायत मर्द के लिए 2 कपड़े हैं, यानी अगर नहीं है इतना तो 2 ही कपड़े दे सकते हैं, लिफाफा और इज़ार। और मर्द के लिए कफ़न किफ़ायत 3 है: लिफाफा, इज़ार, ओढ़नी। ये लिफाफा, कमीज़, ओढ़नी, कफ़न ज़रूरत दोनों के लिए ये कि जो मयस्सर आए और कम अज़ कम इतना तो हो कि मैयत के कद से और कद्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सकें। और इज़ार यानी तहबंद चूटी से कदम तक, यानी लिफाफे से इतनी छोटी जो बंदिश के लिए ज़्यादा था। और कमीज जिसको कफनी कहते हैं, गर्दन से घुटनों के नीचे तक। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हमें अपने मुर्दों को कैसे कपड़े, कितने उनकी लंबाई कितनी होना चाहिए, घुटनों के नीचे तक, और ये आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हों, यानी पीछे का दामन और आगे का ये दोनों बराबर हों। और अनपढ़ लोगों में यानी जाहिलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं और आगे ज़्यादा, ये गलती है। चाक और आस्तीन इसमें ना हो। मर्द और औरत की कफनी में फ़र्क है। मर्द की कफनी मोंढे पर चीरें और औरत के लिए सीने की तरफ। ओढ़नी 3 हाथ की होनी चाहिए, यानी 1.5 गज़। सीना बंद पिस्तान से नाफ तक, और बेहतर यह है कि रान तक हो। बिला ज़रूरत कफन किफ़ायत से कम करना नाजायज़ व मकरूह है। मोहताज कफ़न ज़रूरत पर कादिर होते हैं, मगर कफ़न मसनून मयस्सर नहीं। वो कफ़न मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं, ये नाजायज़ है कि सवाल बिला ज़रूरत जायज़ नहीं। और यहाँ ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर कफ़न ज़रूरत पर भी कादिर ना हो तो बक़द्र ज़रूरत सवाल करें, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर बग़ैर मांगे मुसलमान ख़ुद कफ़न मसनून पूरा कर दें तो इंशाअल्लाह ताला पूरा सवाब पाएंगे। लेकिन किसी से मांगना कफ़न, ये बिल्कुल ही गलत बता दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि किताबों के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कफ़न अच्छा होना चाहिए, कफ़न अच्छा होना चाहिए, यानी मर्द ईदैन व जुमा के लिए जैसे कपड़े पहनता था, जुमा व ईदैन के लिए जैसे कपड़े पहनता था, और औरत जैसे कपड़े पहनकर मैं अपने मैके जाती थी, उस कीमत का होना चाहिए। हदीस पाक में है कि मुर्दों को अच्छा कफन दो कि वो बाहम मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। और अच्छे कफन से तफाखुर करते, यानी खुश होते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी मुर्दे आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के कपड़ों को देखते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो जब एक इंसान कब्रिस्तान में जाके, सोचने का मकाम है, सोचिए ज़रा जहन को हाजिर करके, एक आम इंसान कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया,
پھر دوسرے مردے اس کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تیرے کپڑے کیسے، میرا کفن کیسا۔ تو آپ بتائیے، وہ زندہ ہی تو ہے نا، یہاں سے گئے وہاں زندہ ہو گئے۔ تو اب یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک عام انسان قبر میں رکھا زندہ ہو گیا، تو کیا ہمارے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں؟ یقیناً زندہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ، اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ اس کو المختار نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ مسئلہ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے، یعنی بالکل منع ہے، اور عورت کے لیے جائز، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز اس کا کفن بھی ناجائز۔ فتاوی عالمگیری میں خنثی مشکل کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں۔ خنثی مشکل جو کہ آپ جانتے ہیں، جو مرد اور عورت کے بیچ میں کا جو معاملہ ہے، یعنی اردو زبان میں سے ہمارے یہاں ہجڑا بھی کہتے ہیں اسے، جو بالکل واقعی ہجڑا ہو، ایسا نہیں کہ کسی نے اپنا عضو تناسل کٹوا لیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ خنثی مشکل کو عورت کی طرح 5 کپڑے دی جائیں، مگر کسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے، 3 کپڑے دیے جائیں، اور اگر یہ وصیت کی کہ 1000 روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی، متوسط درجے کا کفن دیا جائے گا۔ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اسے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ اللہ اکبر، بہت اہم مسئلہ یہ نکل کر آیا ہے۔ یعنی اس کو پھر سن لیجئے گا کہ لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو، کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب ہے۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے۔ کفن کفایت سے زیادہ کو منع کر سکتا ہے، اور منع نہ کیا تو اجازت سمجھی جائے گی، مگر قرض خواہ کو ممانعت کا اس وقت حق ہے جب وہ تمام مال دین میں مستغرق ہو۔ یہ مسائل بہت ضروری ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین، وصیت، میراث اور اس سب پر کفن مقدم ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بہتر ہو کہ اسی کے مال سے ہی اس کا کفن ہو۔ یہ کفن کے جو متعلق بتا دیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو دفناؤ۔ یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے، اس سے مراد کفن شرعی ہے۔ یوں ہی باقی سامان، تجہیز، مثلا خوشبو اور غسال اور لے جانے والوں کی اجرت، دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں اگر میت کے مال سے کی گئیں اور ورثہ بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی تو اجازت دے دی ہو تو جائز ہے، ورنہ خرچ کرنے والے کے لیے ذمہ ہے۔ کفن کے لیے سوال کر لائے، اس میں سے کچھ بچا رہا تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو تو تصدیق کر دیں۔ میت ایسی جگہ ہے کہ وہاں صرف 1 شخص ہے اور اس کے پاس صرف 1 ہی کپڑا ہے، تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ اپنے کپڑے کا کفن کر دے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے
کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ لیں کہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو یعنی تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر بچھا دیں، پھر تہبند، یعنی پہلے بڑی چادر بچھا دی، پھر تہبند، پھر کفنی، جو کفنی بتایا وہ کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں، پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پھر پہلے بائیں جانب سے، پھر دہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دہنی طرف سے، تاکہ دہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں، کیونکہ یہاں کپڑا اڑنے کا بھی اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے، کہ اس کا طول نصف پشت سے سینے تک ہے، اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، یہ محض بیجا و خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو، عورت کے لیے جائز ہے۔ جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں، اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ اگر مردے کا کفن چوری گیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے۔ اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقسیم ہو گیا تو ورثہ کے ذمے کفن دینا ہے۔ وصیت یا قرض میں دیا گیا تو ان لوگوں پر نہیں، اور اگر کل ترکہ دین مستغرق ہے، قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اسی مال سے دیں قبضہ کر لیا ہو تو ان سے واپس نہ لیں گے، بلکہ کفن اس کے ذمے ہے۔ مسئلہ ضروریہ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں، وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، اور ایک جانماز ہوتی ہے جس پر امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چادر جانماز میت کے مال سے نہ ہو بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہو یا اور عادتاً وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا، بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جائیں، جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر میت کے مال سے ہے تو 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ورثہ سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگایا وہ صدقہ کیا، اس کے ذمے یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شمار کی جائے گی، اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ کہ ورثہ میں کل یا بعض یا نابالغ ہیں تو اب یہ وہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دے سکتے، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دے دی ہو، کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے، بہت اہم مسئلہ ہے، لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں یہی تفصیل ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، ششماہی، برسی کے مصارف
یہ بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو کہ دین ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس کی تہائی میں وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یا ناواقف کہ اس قسم سے تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترک سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں نہ وارث سے اجازت لیتے ہیں اور نہ بالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجا وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایصال ثواب ہے، اسے کون منع کرے گا۔ منع وہ کرے جو کہ تیجا 10واں 20واں کا قائل نہ ہو، بلکہ ناجائز طور پر جو ان میں صرف کیا جاتا ہے اسے منع کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ بالغین ہی ہوں ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں ہے، یعنی اگر نابالغ ہیں تو یہ مسائل ان کے لیے ضروری ہیں، اور اگر بالغ ہیں تو وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ تیجا کریں 20واں 40واں۔ لیکن کچھ جگہوں پہ یہ دیکھا گیا کہ اگر کہیں انتقال ہو گیا تو گاؤں والے 40واں اسے زبردستی کرواتے ہیں کہ تو 40واں کر، اور ایسا 40واں کہ ہم سب کی دعوت کر، ورنہ تو نے آج تک تو ہماری یہ کھایا تو ہمیں کب کھلائے گا۔ اب وہ بیچارہ ادھار لے کر قرضہ لے کر کیسے قرض کے وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے اور 40ویں کی فاتحہ کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو وہ خود ہی پریشان ہے اور اس کے بعد قرضہ لے کر وہ تمہیں کھلا رہا ہے۔ یہ جتنا بھی کھانے کا معاملہ ہے ایصال ثواب ہے، یہ سب غرباء و مساکین کے لیے ہے، یہ امیروں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے میت کو اور جنازوں کو دیکھنے اور ان کے مسائل سمجھنے اور ہمیں جنازہ لے چلنے اور ہمیں کاندھا دینے کی اللہ توفیق رفیق صحیح طریقے سے عطا فرمائے، اور ان مسائل کو آپ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں اسی طریقے سے مسائل کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، اور اللہ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کائنات اسے اپنے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں معاف فرمائے۔